रिकॉल कर रहे हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं फिल फौर उनके वज़ीर ख़ारजा से रब्ता करूं और उन्हें मुत्तला करूं कि हक़ाइक़ क्या हैं। मैंने कल उनसे रब्ता किया और आज सुबह 10 बजे हमारी कॉल तय हुई और 10 बजे मैंने उनसे बात की। मैंने उन्हें बताया इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसके बारे में मैंने उन्हें आगाह किया। जो हमने इक़दामात उठाए हैं मैंने उनसे शेयर किए। मैंने उनको ये तसल्ली दी कि हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करने का इरादा रखती है। हमने कुछ पोशीदा नहीं रखना, हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है और हम जो भी हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है और हम जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो ऑनगोइंग है, जो हो रही है, जो उसकी कंक्लूजन होगी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। हम आपसे मीडिया से सबसे शेयर करना चाहेंगे क्योंकि हमने कुछ पोशीदा रखने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मैंने उनको ये भी बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़ाती तौर पर इसका नोटिस भी दिया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन को वो ओवरसी कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये मामला किस नौइयत का है और कितना हसास है। आई एश्योर्ड हिम ऑफ आवर फुल कोऑपरेशन। आपके इल्म में ये भी होगा या मैं आपकी खिदमत अर्ज कर दूं कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम हक़ाइक़ उनके सामने रखें, दुनिया के सामने रखें और जो इसमें मुजरिम हैं उन्हें बेनकाब करें। न सिर्फ उन्हें बेनकाब करें, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और जो जिम्मेदारान हैं वो करार वाक़ियों को सजा मिले। फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने उनके एम्बेसडर को, जिनकी साहिबजादी हैं, उनको दफ्तर खारजा में दावत दी और हुकूमत पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से आगाह किया और उन्हें पूरी तसल्ली दी, मुकम्मल ताउन की तसल्ली दी। ये भी कहा कि हमें आपकी सिक्योरिटी का पूरा एहसास है। सिक्योरिटी पहले भी मुनासिब थी लेकिन इस वाक़े के बाद हमने फैसला किया है कि हम उसको फर्दर बीफ अप कर रहे हैं और हमने की है। न सिर्फ उनकी एम्बेसी की बल्कि जितने उनके काउंसलेट्स हैं, चाहे कराची में है, पेशावर में है या क्वेटा में है, हमने उन सब की सिक्योरिटी को बीफ अप भी किया है। देखिए, हमारी अपनी कदरें हैं, अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। हमारा कल्चर, हमारा माहौल, हमारा दीन, हमारी वैल्यूज़ मिलती जुलती हैं और वो हमारी वैल्यूज़ का एहतराम करते हैं, हमने उनकी वैल्यूज़ का एहतराम करना है। और ये हम बिल्कुल चाहेंगे कि जो कि प्राइवेसी है, जो आदाब हैं, उनके अंदर रहते हुए हम आगे बढ़ें। हमने जहाँ तक हम पहुँचे हैं, जिसकी तफसीलात अभी आपसे आईजी इस्लामाबाद भी शेयर करेंगे, कल रात उनसे हमने एक नोट वबाल भी शेयर किया और उसमें हमने कुछ उनसे तकाजे किए हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी हैं। हमें उनका ताउन दरकार होगा। उसकी तफसीलात में मैं इस वक्त जाना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन वो नोट वबाल उनसे हमने शेयर भी किया है। और आज हनीफ अतबर साहब से, वज़ीर ख़ारजा से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो नोट वबाल मैंने देख लिया है और एम्बेसडर साहब ने मुझसे शेयर किया है। मैंने हनीफ अतबर साहब से ये गुजारिश की कि मेरी राय में वो जो उनका फैसला है
اپنے ایمبیسڈر کو اور سینئر ڈپلومیٹس کو ریکال کرنے کا اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں، اور وہ نظر ثانی ہم دونوں کے مفاد میں ہے. ہمارے تعلقات کی جو اہمیت ہے اس سے ہم غافل نہیں ہیں. جو ہماری قانونی ذمہ داریاں ہیں، جو ہماری سفارتی آداب اور ذمہ داریاں ہیں، ہم ان سے پوری طرح واقف ہیں اور پوری طرح انشاءاللہ ان سے تعاون کریں گے. ہم افغانستان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کے لیول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ان حالات میں جہاں کہ ایک پیس پروسیس جو ہے اس کا ایک نشست ہو رہی ہے دوحہ میں. آپ کے علم میں ہے نشست جاری ہے. آج بھی ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد تشریف لائے تھے وزیر اعظم سے، انہوں نے کال کی تھی، میں اس میں موجود تھا، اور پاکستان کا نقطہ نظر ہم نے پورا ان کی خدمت میں پیش کیا. مجھے انہیں اشور کیا حنیف اکبر صاحب نے کہ وہ اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور انہوں نے وزیر اعظم نے جس سنجیدگی سے اس مسئلے کا نوٹس لیا ہے اس پہ انہوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. دفتر خارجہ نے جو اب تک کے اقدامات اٹھائے ہیں اس پر مجھے مطمئن دکھائی دیے، انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ ہم اپنی ایک ٹیم بھی اسلام آباد بھیجنا چاہتے ہیں. میں نے کہا شوق سے آپ تشریف لائیے، اور وہ ٹیم آئے، اور وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹیم کو بھیج کر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے. ہمیں کہا شوق سے آئیے، اور انشاءاللہ ہم اس ٹیم کے ساتھ بھی مکمل تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جوائنٹلی وی شوڈ موو فارورڈ آن دس کیس، جس کا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پر. میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. آئی جی صاحب سے میں گزارش کروں گا کچھ تفصیلات یہ آپ سے شیئر کر دیں گے. جی آئی جی صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں 3 سے 5 منٹ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ ابھی تک جو ہماری انویسٹیگیشن ہوئی وہ کس سٹیج پہ ہے، اور کیا ایفرٹس کی گئی اور کیا ریزلٹس ملے. جیسے وزیر خارجہ صاحب نے بڑی تفصیل سے فرمایا کہ یہ ایک بہت سینسٹیو، بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس طرح کا ایک مطلوبہ رپورٹ ہونا ہمارے لیے ایک چیلنج تھا کہ ہم اس کو ورک آؤٹ کریں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ٹوٹلی بلائنڈ کیس تھا. ایک رپورٹ ہوئی، اس کے بعد ہمیں کوئی فیکٹس فگرس، کوئی روٹ، کوئی ٹیکسی یوز ہوئی، کوئی آئیڈیا نہیں تھا کون سی ٹیکسی یوز ہوئی، کہاں گئے، ڈرائیور کون تھا، کیا ہوا، نو کلیو، نو آئیڈیا. اس لیے اسلام آباد پولیس نے اپنے سارے ریسورسز لگائے. ہم نے 5 ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز بنائی. کوئی ٹیکنیکل انالیسز میں کیا، کوئی ہیومن انٹیلیجنس کے انالیسز میں کیا. ایک ٹیم ریڈز اور آپریشنز کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوئی کہ جدھر جدھر سے انفارمیشن ملتی تھی وہ ٹیم ادھر جاتی تھی. ڈیٹا انالیسز، جو سارا ڈیٹا آ رہا تھا، اور اس میں ہمیں بھرپور سپورٹ کی ہماری باقی ایجنسیز تھی، سب مل کے کام کر رہے تھے. اس سارے پروسیس میں خواتین و حضرات جو پچھلے کم و بیش 3 دنوں میں ہم کر رہے ہیں، ہم نے 300 سے زائد کیمراز کو اسکروٹنائز کیا، جس میں سیف سٹی کے کیمراز بھی ہیں اور جس میں پرائیویٹ کیمراز بھی ہیں. اس میں اسلام آباد کے کیمراز بھی ہیں، اس میں راولپنڈی کے کیمراز بھی ہیں. اس میں تقریباً ہم نے 700 گھنٹوں سے زائد کی ریکارڈنگ دیکھی. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہوا، تو جو لیڈ بنتی گئی. اگر یہاں پہ آپ ہیں تو آپ نے چاروں طرف دیکھنا ہے کہ کون سا روٹ یوز ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں کوئی ایک روٹ یوز ہوتا ہے. اس میں اب تک ہم نے 220 سے زائد لوگوں کو انٹرویو کیا اس پروسیس میں. اگر میں آگے ایکسپلین کروں گا کہ اگر ایک گاڑی آتی ہے، ایک نمبر فلیش ہوتا ہے، نمبر ہمیں ملتا ہے، تو وہ گاڑی کس کی ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کسی اور کی ہوتی ہے اور چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے، اور اس میں 4 اونرز درمیان میں آتے ہیں.
تو وہ ٹیمز راؤنڈ دا کلاک لگی ہوئی تھی کہ اگر ایک گاڑی ملتی ہے تو اس کی رجسٹریشن کس کی ہے، وہ کدھر رہتا ہے، اس کے پاس پہنچنا، پھر اس نے کس کو بیچی ہے. ایک گاڑی ایسی بھی ملی ہمیں کہ جس میں 5 اونرز گاڑی کے تھے، وہ ایک ایک کر کے ہم جاتے گئے اور الٹیمیٹلی ہم ڈرائیور تک پہنچے. ہمارے اس وقت کوئی 350 سے زائد افسر و جوان اور خواتین پولیس آفیسرز اس وقت کام کر رہے ہیں اس کیس پہ، اور پچھلے 3 دنوں سے کام کر رہے ہیں راؤنڈ دا کلاک. اس سب کا جو حاصل حصول ہے ابھی تک جو نٹشل ہے وہ یہ ہے کہ اس لائن پہلے سے ہم نکل کے تو ہم نے پورا وہ روٹ ڈٹرمن کر لیا ہے، ایگزیکٹلی ویریفائی کر لیا ہے کہ جو گھر سے نکل کے کمپلیننٹ گھر سے نکلتی ہیں تو پھر کہاں پہ جاتی ہیں، پھر کہاں پہ جاتی ہیں، اور پھر واپس گھر کیسے پہنچتی ہیں. میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو دوں گا کہ یہ نکلتی ہیں گھر سے تو پیدل نکلتی ہیں، پھر رانا مارکیٹ سے یہ ٹیکسی ہائر کرتی ہیں اور یہ جاتی ہیں کھڈا مارکیٹ، وہاں پہ یہ کوئی گفٹ خریدتی ہیں. اب ہمیں نہیں تھا پتا کہ وہ ٹیکسی اونر کون ہے، تو ہم نے اس میں 2 کام کیے. کچھ جگہوں پہ ہم نے فارورڈ ٹریکنگ کی، کچھ جگہوں پہ ہم نے ریورس ٹریکنگ کی. مثلا یہاں سے ہم نے فارورڈ ٹریکنگ کی، ہم نے گھر کے باہر سے جتنے بھی CCTV کیمراز سے وہ دیکھنے لگے تو وہ ٹیکسی آئیڈینٹیفائی ہوئی، پھر ٹیکسی کی بیس پہ ڈرائیور آئیڈینٹیفائی ہوا، پھر اس ٹیکسی کو لوکیٹ کیا گیا، پھر ڈرائیور کو انٹرویو کیا گیا. تو وہ اس نے کنفرم کیا کہ ہاں میں نے یہاں سے ان کو اٹھایا اور یہاں پہ میں لے لیا اور یہاں پہ میں نے ان کو ڈراپ کیا. یہ پہلی ٹیکسی. پھر دوسری ٹیکسی وہ ہے کہ جس میں وہ کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی جاتی ہے. اب یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ جو کمپلینٹ ہے ہمارے پاس ان کی سائن، اس میں ہے کہ وہ دوسری ٹیکسی میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب 5 منٹ گزر جاتے ہیں ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے تو کوئی بندہ انٹر ہوتا ہے اور وہ اسالٹ کرتا ہے. تو ہم نے وہ دوسری ٹیکسی ٹریس کی، اس میں بھی اگین جب وہ نمبر ٹریس ہو گیا، گاڑی ٹریس ہو گئی، تو اس میں بھی 3 اونرز انوالو ہیں. وہ پہلے ایک اونر تک پہنچے، اس نے کہا جی میں نے تو بیچ دی، پھر دوسرے اونر تک پہنچے، اس نے کہا میں نے بیچ دی، پھر تیسرے اونر تک پہنچے، پھر الٹیمیٹلی وہ ڈرائیور ٹریس ہوا. تو وہ ڈرائیور ویریفائی کرتا ہے کہ میں نے ان کو کھڈا مارکیٹ سے اٹھایا اور میں ان کو راولپنڈی صدر لے گیا. اس نے ان سے 600 روپے چارج کیے اور وہ ساری فوٹیجز جو کھڈا مارکیٹ سے نکل کے ایکسپریس وے فیض آباد آنورڈ صدر، وہ ساری چیزیں ہمیں ملی. جس پوائنٹ پہ اس نے ڈراپ کیا ہماری ٹیم وہاں تک پہنچی، وہاں کی CCTV بھی مل گئی. اور اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ابھی تک 8 کیمراز جو صدر کے تھے اس میں سے وہ ویریفائی ہو گئے. پھر ہم نے اس ڈرائیور کا جو اپنا موبائل تھا اس کو بھی ٹریک کیا اور وہ ایگزیکٹ پوری ٹائموں پہ اس کی لوکیشن ادھر تک پہنچتی. نمبر 2. نمبر 3 پھر وہ ایک اور ٹیکسی ہائر کرتی ہیں کہ جو ٹیکسی وہ پنڈی صدر سے جاتی ہے اور دامنے کو. اگین ہم ادھر سے کافی ساری چیزیں، کافی سارے کیمراز دیکھ رہے تھے لیکن کیوں نہیں مل رہا تھا. تو فارچونیٹلی ایک جگہ پہ ہمیں اسپاٹ ہو گیا اور یہ اسپاٹ ہوا دامنے کو والے کیمرہ میں. یہ بھی ایز تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریورس ٹریک تھا. پنڈی میں 5-6 کیمراز جب دیکھنے کے بعد ہمیں کوئی کیوں نہیں مل رہا تھا تو ایک ٹیم ادھر کام کری تھی، ایک ٹیم نے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن دامنے کو پاسبل کر رہے تھے، تو دامنے کو والے کیمرے میں ٹریک کیا گیا اس ٹائم میں اس میں. تو وہاں سے ہمیں کیوں ملا، وہ ٹیکسی بھی ٹریس ہوئی، وہ اونر بھی ٹریس ہوا اور اس نے کنفرم کر دیا کہ میں نے پنڈی صدر سے ان کو اٹھایا اور میں نے 700 روپے کرایہ دیا اور میں نے اس ٹائم پہ ان کو اسلام آباد میں ڈراپ کیا. پھر ایک چوتھی ٹیکسی جس میں انوالو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ان کو دامنے کو سے اٹھاتا ہے اور F9 پارک ڈراپ کرتا ہے. اس کو کہتی ہیں مجھے F9 پارک ڈراپ کرو، لیکن اس سے پہلے وہ F6 جاتی ہیں. وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے فون یوز کرنا ہے، تو اس نے پھر F6 اور وہ F6 کی فوٹیجز بھی ہمارے پاس ہیں
घर इनका F7 में है, F6 में एम्बेसी भी है, घर इनका F7 में है, F6 आती हैं, फ़ोन उनको नहीं मिलता तो फिर उसको कहती हैं कि मुझे F9 ड्रॉप करो, तो वो फिर अल्टीमेटली उनको F9 ड्रॉप करता है। F9 में जैसे वो फ़ोन करती है जिससे लेके वो बंदा भी इंटरव्यू हो गया है, और वहाँ से वो किसी से मोबाइल लेके एम्बेसी फ़ोन करती हैं, और वहाँ से एम्बेसी का एक स्टाफ आके तो उनको घर लेके जाता है। तो ये पूरा ट्रैक जो है, ये 3 दिन की जो मेहनत थी हमारी टीम की, वो पूरा ट्रैक होम टू होम, वो पूरा ट्रैक आइडेंटिफाई हुआ, वेरीफाई हुआ, बोथ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुशीर कौमी सलामती और आज इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट कैमराज भी जहाँ पे सेफ कैमराज नहीं हैं वो वेरीफाई करते हैं। तो पूरा वो रूट बन गया है, पूरा वो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उसके साथ है। इनकी ये जो कंटेंशन थी कि वो जो पिंडी वाला सीन था कि पिंडी उसमें नहीं था, तो पिंडी में भी हमने वो सारे कैमराज भी ट्रैक कर दिए और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, और अब तकरीबन हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी है। तो वो जो एक टास्कर दरमियान में आया था वो हमारे एविडेंस के मुताबिक वो साबित नहीं होता, और हमने मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने नोट बरबाद भी भेजा है कि हमें उनकी मज़ीद असिस्टेंस की ज़रूरत है कि कुछ अगर चीज़ें ऐसी हैं विच नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन, तो वो उनकी असिस्टेंस से उनके साथ बैठ के एविडेंस देख के हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं बात में जी, मैं अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वहीद यूसुफ साहब से गुजारिश करूँगा, वो भी चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा इसका जाविया बढ़ा के वर्ड्स अवील के आपको एक सिर्फ गुजारिश आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि इस किस्से से सिर्फ इस किस्से से मुंसलिक नहीं है, लेकिन हम बारहा बहैसियत हुकूमत और रियासत ये बात करते रहे कि पाकिस्तान हाइब्रिड वॉरफेयर का निशाना बना हुआ है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एक पूरा जाल है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। जब भी मौका मिलता है, यह मौका बना लिया जाता है। EU डिसइंफो लैब आप तमाम हजरात को याद होगी, पिछले साल पूरा, और हमने नहीं, EU डिसइंफो लैब एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने ये सारा जाल जो है वो एक्सपोज किया था कि किस तरह, और उसमें हिंदुस्तान का ज़ाहिरी बात जिक्र था कि किस तरह वहाँ से कितनी 100 वेबसाइट्स और फेक न्यूज़ आउटलेट्स और वो चल रही थी। आज मैं सिर्फ एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह ये नैरेटिव बिल्ड हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो चलता ही जा रहा है। और जब वो ये बात सामने आती है तो दुनिया को ये नजर आता है कि पता नहीं पाकिस्तान में खुदा न खास्ता क्या हो गया, और उसमें से कितने जो हैं वो फेक अकाउंट्स या बॉट एक्टिविटी होती है। तो अगर ये स्लाइड देख सकें नाज़रीन, आपकी ये पहली स्लाइड पे सिर्फ मैं आपको एक टाइमलाइन पे ये दिखाना चाह रहा हूँ, मई के आखिर से लेके अब तक जुलाई तक, ये कुछ हैशटैग्स हैं जो चलते रहे हैं। पाकिस्तान लॉस्ट इन लगमान, पाकिस्तान अगेंस्ट NSA, ये जो अफगान NSA ने बहुत सी बातें की थी, सैंक्शन पाकिस्तान, नेवर एक्सेप्ट ड्यूरेंट लाइन, एंड पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर, ये वो हैशटैग्स हैं जो सोशल मीडिया पे ऐसे तासुर देते हैं कि कोई क़यामत आ गई है, कि पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है और क्या बात हो रही है। और इससे आपको जाहिर हो जाएगा, तसलसल देखिए, 27 मई, फिर 7 जून, और फिर ऑलमोस्ट डेली ये चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है सिरे से, अगर आप हकीकी मानों में देखें। आगे अगर मैं आपको एक और ये थोड़ा सी इसकी झलक दिखाऊं कि ये अकाउंट्स हैं, ये हैशटैग्स आप देख लीजिए, कब शुरू हुए वो तारीख उसी स्लाइड से। आखिरी कॉलम बहुत अहम है, 33%, 36%, 22%, आगे अगर देखें तो 42%, 45%, तकरीबन 40%, ये बॉट एक्टिविटीज हैं, यानी इनका कोई वजूद ही नहीं है। ये बेसिकली रोबोट से आप एक नैरेटिव बना के और उसको दुनिया में फैलाते जा रहे हैं ताकि तासुर ये आए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ कर रहा है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खराब है, फलां चीज है। ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन का हिस्सा है जो पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ महाज खुले हुए हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि ये एक वाकया हुआ है कि किस तरह ये चीज चलती है। अच्छा, एक इसमें दिलचस्प बात है
کہ وہی اکاؤنٹ جو فیک پروپیگنڈا پروموٹ کرتے ہیں بلوچستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں، وہی آئیڈینٹیکل اکاؤنٹس فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں جب سے یہ کہ کچھ قوتیں ہیں وہ اس عمل کو، جو ہمارا امن اور استحکام کا عمل ہے، جس پہ پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہا ہے، اس میں گاہے باگاہے رخنہ اندازی کرتی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا، اور جب تاشقند میں صدر اشرف غنی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی، میں اس پہ موجود تھا، تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ذمہ داری سے بیانات دینے چاہیے. کئی بیانات داغ دیے جاتے ہیں جس کا کہ جو تعلقات کو بھی متاثر کر سکتے ہیں اور ایک فضا جو ہے اس کو وشیٹ کرتے ہیں. ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. کچھ سٹیٹمنٹس ایسی آئیں، کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دی جنہوں نے معاملات کو بگاڑا. ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. کیوں کیا؟ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے. ہم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس خطے کے امن و استحکام میں دلچسپی ہے. ہم اپنے تعلقات کی اہمیت کو اور نزاکت کو سمجھتے ہیں، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات کی جائے جو حرف آئے. ہمارا جو آبجیکٹو ہے بڑا کلیئر ہے، اور اس آبجیکٹو میں آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ریٹریٹ کیا کہ ہمارا آبجیکٹو ہے کیا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم مسلسل اس تلاش میں ہیں کہ وہاں امن ہو. ہم نے پچھلے دنوں میں ایک کوشش بھی کی کہ ہم افغانستان کے جو ذمہ دار شخصیات ہیں جنہوں نے پیس پروسیس کو آگے لے کر چلنا ہے، ہم انہیں مدعو کریں اور انہیں ایک کلیئر سگنل دیں، میسیجنگ کریں کہ ہم ان کے معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرنا چاہتے. ہمارا کوئی فیورٹ بھی نہیں ہے. ہمارا آبجیکٹو ہے، اور وہ آبجیکٹو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا آج، اور پاکستان از ان سنک ود دیٹ انٹرنیشنل آبجیکٹو which is peace and stability in Afghanistan. But there are elements that are playing the role of spoilers. ان ایلیمنٹس کے بارے میں ہمیں ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. وہ افغانستان کے اس وقت جو بھی رخنہ اندازی کرتا ہے، میں اس کو افغانستان کا دوست نہیں سمجھتا. میں اس کو اس خطے کا دوست نہیں سمجھتا جو کہ غلط فہمیوں کو جنم دے یا معاملات کو بگاڑے. تو ہم بہت محتاط طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت سی چیزیں جن کا ہم جواب دے سکتے ہیں مصلحتاً خاموش رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں. جی پلیز، ایک منٹ. تھینک یو ویری مچ سلطانہ. دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ ہم نے پورا روٹ ان کے گھر سے نکل کے مارکیٹ، راولپنڈی، دامنے کو، F6 F9 سارا روٹ ہم نے اسٹین کیا، ٹریک کیا، ویریفائی کیا. ہمارے پاس سارے وہ ڈرائیورز موجود ہیں جو لے کے گئے. ٹیکنیکل ایویڈنس ہے جو اس کو کورابریٹ کرتا ہے. تو وہ جو ایک ورژن تھا، ایک تاثر تھا کہ جی وہ دوسری ٹیکسی میں جب وہ بیٹھے تو پھر وہ انسیڈنٹ ہوا، تو وہ دوسری ٹیکسی کا ڈرائیور موجود ہے. who takes her from اسلام آباد کھڈا مارکیٹ ٹو راولپنڈی صدر. تو اب یہی جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس وی آر آلموسٹ دیئر، ویری کلوز. وی ناؤ وی نیڈ دیئر ہیلپ اینڈ سپورٹ سو دیٹ وی ول آل سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈسکس دس. جی میرا سوال ہے صاحب، میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جس طرح آج کہا کہ ملک سے ترکی چلے گئے یہاں سے سفیر اور ان کی بیٹی جو ہے، تو اب شامل تفتیش تو وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ
اگر یہاں سے چلیں گے تو اس کیس کو کس طرح آگے بڑھایا جائے گا؟ دیکھیں جی، اس پہ آلریڈی میرا خیال ہے یہ منسٹری آف فارن افیئرز اس پہ کام کر رہی ہے اور ریکویسٹ بھی گئی ہے، ہم نے بھی ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے ان رائٹنگ بھی ریکویسٹ کی ہے، اور منسٹری آف فارن افیئرز کے اپنے ظاہر ہے وہ سلسلہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسے ان کے ساتھ، اور وہ ان ٹچ ہیں، جیسے فارن منسٹر صاحب نے کہا وہ ان کے ساتھ ان ٹچ ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس میں پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا۔ دیکھیے، میں نے وزیر خارجہ سے یہی درخواست کی کہ ان کا انٹرسٹ بھی یہ ہے کہ حقائق سامنے آئے، ہمارا انٹرسٹ بھی یہی ہے، پھر آن دا سیم پیج، ان کی تکلیف ہماری تکلیف مشترکہ ہے، اور ہم اس بات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی حد تک بہت سا سفر کر چکے ہیں اور نتیجے کے قریب تر پہنچ چکے ہیں، لیکن اب اس کو حتمی شکل دینے کے لیے ان کا تعاون درکار ہے۔ اگر وہ واقعتاً چاہتے ہیں کہ اس بات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تو میری ان سے درخواست ہوگی تشریف لائیں، پوری حفاظت کہ ہم ذمہ دار ہیں، اور پوری حفاظت کے اندر ہم انہیں پورا موقع دینا چاہیں گے، جی اس موقع کے مطابق ہم اس بات کو مکمل کریں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسلام آباد پولیس نے کوئی FIR اجلت میں نہیں کاٹی، اپنی مرضی سے نہیں کاٹی، ان کا انتظار کیا، ان کی گفتگو اور جو ان رائٹنگ انہوں نے دی، am I right؟ جی سر، ان رائٹنگ منون وہی FIR ان کی حسب منشا کاٹی گئی۔ تو دس ریفلیکٹس آر سنسیریٹی کہ ہم دیانتداری سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ نوید صدیقی صاحب۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، ہمارے اطلاع کے مطابق جو یہ بیسٹر صاحب کی بیٹی تھی، ان کی ملاقات کوئی 4 مختلف مشکوک افراد سے ہوئی ہے، جو آپ نے انٹروگیٹ کیا ہے، کچھ چیز ایسی کہتی ہے، اور ان کے سیل فون جب ان سے لیا گیا ہے تو اطلاع کے مطابق انہوں نے کچھ ایپ اور ڈیٹا بھی اس سے ڈیلیٹ کیا اس سے پہلے۔ اور گزشتہ یا سر یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ بڑے افغانستان کی اپنی صورتحال اتنی بدلنی، اتنا عدم استحکام ہے، پاکستان تو پرامن ملک ہے، دوست ملک ہے، اور اتنی چھوٹی سی بات پر یہاں سے اپنے سفیر اور سفارتی ہم لوگ ایک دم بلا لینا، اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم اس بات پہ آگے بڑھ رہے تھے اور میری نظر میں اچھی پیش رفت ہو رہی تھی۔ میں نے یہی تو عرض کیا آغاز میں، مجھے تعجب ہوا جب یہ خبر ملی کہ ان کو ریکال کیا گیا ہے، اور میں ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں۔ اس میں اگر ہم نے اس انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو ہمیں ان کا تعاون درکار ہوگا۔ ہم نے تعلقات کو مزید انشاءاللہ وسعت دینی ہے، بہتر کرنا ہے، پھر بھی ان کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ ایک سفیر جو ہوتا ہے وہ تعلقات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں اور جو ہماری انگیجمنٹ پہلے سے زیادہ درکار ہے، تو یہ ایبسنس میں نہیں سمجھتا ان کے مفاد میں ہے، ہمارے مفاد میں ہے، یا امن کے عمل کے مفاد میں ہے۔ میں جی بالکل، جو ٹیکنیکل ہماری اس کی اسیسمنٹ ہے، اس میں کچھ ایشوز ہیں، کچھ پرابلمس ہیں، اس لیے جو ہم نے منسٹری آف فارن افیئرز کو ریکویسٹ کی اور منسٹری آف فارن افیئرز نے جو نوٹ پر ڈال بھیجا، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس ڈاٹا تک ایکسیس ملنی چاہیے، جس کی وجہ سے کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تھینک یو جی سائمہ شبیر۔ Thank you so much, sir. President, my question is that you just mentioned that Pakistan is playing its pivotal role as a facilitator in Afghan peace process.
So there are few reports that according to the recent reports, Britain's top general, Sir Nick Carter, he has used his personal connections with Afghan and Pakistan leaders. अब तक के लिए इतना ही। अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम सीधी बात। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।